अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद और आज के प्रोग्राम में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दौरा उज़्बेकिस्तान के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आपके इल्म में है कि लगभग 1.5 से 2 माह कबल एक बहुत हाई लेवल डेलीगेशन यहाँ मौजूद था और वहाँ उन्होंने यहाँ पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ ये कि हुकूमती ज़ोमा से बल्कि उसके साथ साथ बिज़नेस कम्युनिटी से भी बहुत एक्सटेंसिव डिस्कशंस की थी। लाहौर चैम्बर हो, कराची में गए, इसी तरह से FPCCI सबसे मुलाकातें हुई और बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स के हवाले से मामलात ज़ेर बहस आते रहे। और अब जबकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमन का प्रोसेस है वो अपनी इंतहाई हदों को छू रहा है, इस दौरान में पूरे ख़ित्ते के अंदर जो जियो इकनॉमिक्स नॉट जियो पॉलिटिक्स, इस कॉन्टेक्स्ट में जो एक बिल्कुल एक नई तरह की सूरत हाल सामने आ रही है, उसके तनाजुर में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बाहमी दो तरफ़ा ताल्लुकात और उनके तनाजुर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का दौरा उज़्बेकिस्तान इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ ये कि काबीना के सीनियर वज़रा मौजूद हैं बल्कि बिज़नेस कम्युनिटी का एक बड़ा डेलीगेशन भी साथ गया है। तो उज़्बेकिस्तान की क्या अहमियत है ख़ित्ते के अंदर, सेंट्रल एशिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या अहमियत रखता है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये तमाम इलाके ये जो एंशंट सिल्क रोड यहाँ से गुज़रता था, समरकंद, बुखारा जैसे इलाके जो यहाँ मशहूरी रखते थे, आज के तनाजुर में जो जियो इकनॉमिक्स के तनाजुर में उनकी क्या अहमियत होती जा रही है। और पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान जो रेलवे का एक मुआहिदा होने जा रहा है कि एक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, इसी तरह से हमारा जो गवादर का सी पोर्ट है उसको इस्तेमाल करने के हवाले से भी MOU साइन होने के बारे में इतलात मौजूद हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान जनाब शौकत हुसैन बसरा साहब मौजूद हैं। आपके साथ जनाब डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से और ख़ास तौर पर सेंट्रल एशिया के हवाले से हम इनसे आज जानेंगे और एक लंबा अरसा इनका इन्हीं इलाकों में गुजरा भी है, इसलिए इनसे बेहतर हमें इंसाइट वहाँ की कोई नहीं दे सकता है। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। और जावेद फारूकी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और एक लंबे अरसे से सहाफ़त से मुंसलिक हैं और पाकिस्तान के जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के तनाजुर में, ख़ास तौर पर ख़ित्ते के तनाजुर में जो कि मुआशी उसके पहलू हैं, उनके हवाले से हम इनसे जानेंगे। जबकि आगा इकरार हारून हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे जो इंटरनेशनल रिलेशंस के वो मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, माहिर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, उनको भी हम इस शरीक गुफ्तगू करेंगे। शौकत साहब से आगाज़ करते हैं इस दौरा उज़्बेकिस्तान की जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कल से जिसको आगाज़ कर रहे हैं, क्या अहमियत है? हामिद वलीद साहब, सबसे पहले तो आपने देखा कि जब हमारी हुकूमत आई कि खारजा पॉलिसी के हवाले से बड़े तारीख़ी इक़दाम लिए गए। वो कौमें जो ख़ुद मुख्तार कौमें होती हैं वो अपने बराबरी की सतह पर डिसीजंस लेती हैं। उसमें मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो डे 1 से विजन था कि हम तमाम ममालिक के साथ बराबरी की सतह पर तलक़त रखेंगे और उनके साथ जो हमारे बिज़नेस कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हम डेवलप करेंगे। और उसके बाद आप देखिए कि अगर 3 साल पहले की आप खारजा पॉलिसी देखते हैं तो हम डिक्टेशन लेते थे, हम लोग वो कहते थे कि आप हमारे साथ हैं या उसमें फिर कारोबार वो कोई ना इकोनॉमी चलती थी ना आपका मुल्क चलता था। सारी की सारी चीज़ें इंटरनेशनली पाकिस्तान का जो चेहरा पेश होना चाहिए, तो एक न्यूक्लियर कंट्री हैं हम एक गैरतमंद कौम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो मैं, चूँकि टॉपिक आपने उज़्बेकिस्तान कहा, मैंने ये बात क्यों कही कि खारजा पॉलिसी किसी भी मुल्क की वो सबसे रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, अपने दुनिया से डील करना होता है। तो जो बराबरी की सतह पर हमारी हुकूमत ने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से खतूत इस्तवार किए हैं, उसकी मिसाल माजी में कभी नहीं मिलती। अब आपने उज़्बेकिस्तान बहुत तारीखी दौरा है, आपने बिल्कुल इंट्रो में मेरे ख्याल में आपने कूजे में दरिया बंद कर दिया है। जिस तरह आपने इकानमी के हवाले से अफ़गानिस्तान में जो इश्यूज़ चल रहे हैं, तो वो सारे हवाले से जो आपने बात की है, मैं ये समझता हूँ कि इस मौका पर जब एक तो अफ़गानिस्तान से अमेरिकन अफवाज का विड्रॉल हो रहा है, बड़ा तारीखी मौका है। उसके बाद फिर हम जो, और ये आपने देखा होगा उज़्बेकिस्तान का, आपने जो खुद इंटरव्यू में बताया कि बहुत बड़ा उनका एक वफद यहाँ पे आया था, वहाँ पर MOU पे साइन हुए, वो क्या हुए थे?
چونکہ ہمارا یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ دوسرے ممالک کے ساتھ آپ امپورٹ ایکسپورٹ کو ڈیولپ نہیں کریں گے، آپ اپنی چیزوں کو باہر بھیجیں، ان کی چیزیں جو چاہیے وہ اب کم لیں، اپنی چیزیں زیادہ بھیجیں، تو وہ میرا خیال میں اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی. ابھی اس میں اوپر اب پرائم منسٹر گئے ہیں، وہاں پہ بھی MOU سائن ہوں گے، اور اس میں مین ہم جو چیز فوکس کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اپنے کاروباری طبقے کو کووڈ کی وجہ سے جو انٹرنیشنلی حالات خراب ہوئے ہیں، ہم ان کو بھی ساتھ لے کر کے، وفد کاروباری حضرات کا بھی ساتھ گیا ہے کہ ہم کاروبار کے جو ایونیوز ہیں اس کو دنیا کے سامنے. بالکل درست کہا ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب. وسط ایشیائی ریاستیں جو ہیں، سینٹرل ایشیائی اسٹیٹس، ان کے ساتھ پاکستان کے ثقافتی، پاکستان کے تجارتی تعلقات کی آپ جو اہمیت ہے کیسے بیان کریں گے؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں حامد، میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا ازبکستان کا دورہ کرنا اٹ از سگنیفیکنٹلی امپورٹنٹ، اور اس کی دو وجوہات ہیں. ایک جیسا آپ نے فرمایا کہ مطلب ہماری سوشو اکنامک، اور سیکنڈلی جیو پولیٹیکل جو ہے، اور جیو پولیٹک اور سوشو اکنامک، دس آل از ایمرج ٹوگیدر. ان کو آپ الگ کر کے چیزوں کو نہیں دے سکتے. اور ازبکستان اور تاجکستان، بالخصوص ازبکستان، پاکستان اور سب کانٹیننٹ کے اوپر اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے ڈیو ٹو دا مغل ایمپررز. آپ جانتے ہیں کہ فرغانہ سے چل کے آئے اور یہاں پہ آ کے، اور ہمارا جو معاشرتی لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ ہے، ازبکستان سینٹرل ایشیا کے پاکستان اور انڈیا اور یہ سارے خطے کے اندر جو کھانے ہیں، آپ کا پلاؤ، آپ کا شوربہ، آپ کے ششلک، دیز آل آر دا فوڈ جو کہ ہمیں سینٹرل ایشیا سے ہیں، جس کو ہم آج ازبکستان کہہ سکتے ہیں. ازبکستان کی خاطر کہ تاشکند جس کا دارالحکومت ہے، دیٹ اس کو 2-2.5 سال پرانا شہر ہے، اور ادب کے لحاظ سے، ریلیجن کے لحاظ سے، امام بخاری مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا مطلب سکولر، اور وہ ساری وہاں پہ ادب کے لحاظ سے، ہمارے روحانی لحاظ سے ازبکستان اور تاجکستان، دیز آر دا سینٹرز. خیوا جو کہ ایک اسلامی، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی مطلب ایک معراج کے ساتھ بخارا اور خیوا، یہ 3 بڑے ایگزیکٹلی یہ ہماری جو معراج ہے، اور یہ سلک روڈ کے اوپر واقع تھے. سلک روڈ کے ساتھ تھا، بالکل. یہ تجارت جو ہمارے ساتھ ہوتی تھی پاکستان کے ساتھ، یا مطلب سب کانٹیننٹ کے ساتھ، یہ اسی کے ساتھ. ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کو ایج ہے، دیٹ از دی پاکستان اور چائنا ریلیشن شپ کی وجہ سے. پاکستان چائنا ریلیشن شپ جو ہمارا ایک اکنامک کوریڈور چل رہا ہے، پاک چائنا اکنامک کوریڈور جا رہا ہے سی پیک کے حوالے سے، Uzbekistan is very much going to be benefited by all these our efforts, which is going to work as a gwadar. اور آپ نے جیسے فرمایا کہ ریلوے لائن کے ساتھ آ رہے ہیں، and it will go direct through the Kazakhstan and Russia and the Europe. یہ ہمارا جو روٹ جا کے نکلے گا اس کے ساتھ آ کے، جس کا یقیناً ان کو بھی فائدہ ہوئے گا. اور یہ تاجکستان اور ازبکستان یہ ہیں جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ سمندر نہیں ہے. آپ نے تاشکند کا ذکر کیا تو ہمارے نمائندے، پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندے نے تاشکند ایئرپورٹ پر جو بزنس کمیونٹی کا وفد وزیر اعظم کے ہمراہ ہے ان سے گفتگو کی. آئیے دیکھتے ہیں ان کے کیا خیالات ہیں. بیسیکلی یہ کانفرنسز، یہ B2B کانفرنسز ہوتی اسی لیے ہیں کہ وی ہیو ٹو انکریز آور ٹریڈ ایکسپورٹس. بیسیکلی وی آر کمنگ فار ایکسپورٹ ٹو سیل آور پروڈکٹ ان دیئر مارکیٹ. اور یہ بہت پوٹینشیل مارکیٹ ہے، ابھی بس کھلی ہے، یہ ایکسپلور ہوئی ہے یہ مارکیٹ. سو اینڈ وی آر لائک جسٹ 2 hours فلائٹ فرام اسلام آباد ٹو تاشکند، لائک وی آر جسٹ 2 hours فار اوے. سو وائی وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گریب دس اپارچونیٹی. ہمیں تو اس کو اپارچونیٹی کو بالکل گریب کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے ہم بہت لیٹ ہو گئے، بٹ دیر سے آئے درست آئے، ایسی یہی والی بات ہے. اور کون سے شعبے ایسے ہیں جس میں زیادہ چانسز ہیں ہمارے؟ پاکستان از رائٹ ناؤ ایکسپورٹنگ فارماسیوٹیکل اور ٹیکسٹائل کیمیکلز. وی آر ڈوئنگ آلسو، ایون آئی ایم ڈوئنگ کیمیکل ٹیکسٹائل کیمیکلز ود دیز گائز، Uzbek guys, and pharmaceuticals also. We are working on some electric appliances like washing machines and other which is low cost and feasible for them because we are near from them. China is far away from them. We are trying. یہ جو بزنس جو فورم ہے یا یہ جو بزنس کانفرنس ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے اس کے مطابق ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ ہماری سکسیسفل ہو جاتی ہے اور ہمارے جو بیسک ایشوز ہیں ریگارڈنگ دی ڈیوٹی اسٹرکچرز، ریگارڈنگ دی لاجسٹکس، جو کہ سب سے بڑا ایک ہرڈل ہمیشہ سے رہا ہے بزنس کمیونٹی کے لیے کہ جی وہاں پہ کس طرح سے لینڈ روٹ سے چیزیں جائیں گی، کس طرح واپس آئیں گی، اس کے لیے ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں، ایڈوائزر پرائم منسٹر
رزاق داؤد صاحب وہ کافی ایفرٹس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ اٹ ول بی اے ویری سکسیزفل ٹرپ. اور جیسے ہمارے پی ایم منسٹر کا ویژن ہے، جس طرح ہمارے ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر رزاق داؤد صاحب کا ویژن ہے، انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اٹ ول بی اے سکسیزفل ٹرپ اور لانگ ٹرم میں اٹ ول بی اے ویری گڈ ٹرپ ان ٹرمز کہ ہمیں ایک نیا راستہ ملے گا ٹو آپ سمجھ لیں کہ ہم ایک نئی مارکیٹ ایکسپلور کریں گے CIS کی، رشیا کی اور گوئنگ فارورڈ ٹورڈز یورپ. جی بالکل، آپ نے بزنس کمیونٹی کے جو چیدہ شخصیات ہیں ان کے تاثرات سنے، کچھ مزید گفتگو بھی ہوئی ہے، وہ بھی ہم گاہے آپ کے لیے پیش کریں گے. لیکن جاوید فاروقی صاحب، آپ نے لاہور چیمبر میں جو ڈیلیگیشن آیا اور باقی جگہوں پہ بھی گیا، اس کو کور بھی کرتے رہے آپ، کیا ہے تجارتی پوٹینشل، کیا اہمیت ہے جوائنٹ وینچرز کے ذریعے سے؟ ٹیکسٹائل ہو، فارماسیوٹیکلز ہو اور نمبر آف ادر ایریاز ہیں جس کے اندر بہت کام ہو سکتا ہے. کاسا 2000 کہ کانفرنس بھی وہاں پر ہو رہی ہے، پھر ری کنیکٹ سلک روڈ کے نام سے ایک بڑی جو وہاں پر کانفرنس ہونی ہے جسے پرائم منسٹر عمران خان اور ازبک پریزیڈنٹ دونوں مل کر چیئر کریں گے. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ان کے مختلف ڈیلیگیشنز آئے تھے اور یہاں انہوں نے وزٹ کیا اور کافی، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ کافی وہ بڑے ایکسائٹیڈ بھی تھے اور پرجوش تھے اس حوالے سے کہ پاکستان کے ساتھ انہیں توقع ہے کہ ایک اچھی انہیں ادھر ایک اوپننگ ملے گی بزنس کے حوالے سے. تو ایک پاکستان ازبکستان بزنس کونسل بھی ایک بنی ہے اور اس میں انہوں نے یہ ٹارگٹ کیا ہے کہ $300 ملین تک جو اپنی جو ٹریڈ ہے اس کو لے کے جانا ہے اور یہ آلموسٹ اس کو یہ اچیو کر چکے ہیں $300 ملین کا. اور اب اس سے آگے ہی ہے جو انہوں نے دیکھنا ہے. اس کے لیے جو ابھی ہم یہ ذکر کر رہے تھے، ایک ٹرین کا ایک ٹریک جو ہے وہ تقریباً کو 750 کلومیٹر کا، یہ پشاور سے کابل اور کابل سے مزار شریف، براستہ مزار شریف، پھر یہ تاشکند کے ساتھ جا کے ملے گا. تو یہ پھر آگے بھی پھر رشیا تک جائے گا. تو یہ ایک ٹریڈ روٹ ہے. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا راستہ کھلے گا ٹریڈ کا کہ جو پاکستان کے لیے بھی ایک نیا ایک ایونیو ہوگا. اور نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ یہ جو لینڈ لاک یہ کنٹریز ہیں ان سب کو آپ کا گوادر پورٹ، جو ایک بہت دیرینہ ایک ہم بات سنتے آئے ہیں کہ گوادر پورٹ کا جب کبھی فنکشنل ہوگا، اور میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ $90 بلین کا پوٹینشل ہے. سینٹرل ایشین سٹیٹس گوادر کے ذریعے اپنا ٹریڈ کرتی ہیں تو 2 گھنٹے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بائی روڈ. جی دیکھیں، یہ دنوں کی مسافت ہے ادروائز اگر یہ نہیں کرتے تو یہ گوادر کی اگر انہیں یہ ایکسیس مل جاتی ہے تو یہ گھنٹوں میں ان کی یہ روٹ بھی بہت شارٹ ہو جاتا ہے. اور یہاں تک کہ پاکستانی ٹرک ڈرائیورز کے وہ ویزے اور ان کے وہ بھی ایکسیپٹ کریں گے اور ان کے لائسنس کو بھی ایکنالج کریں گے. بالکل حامد، اس میں دیکھیں بہت زیادہ پوٹینشل ہے اور اگر یہ کبھی یہ تھرو ہو جائیں یہ چیزیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ یہ تمام سینٹرل ایشیا کے یہ جو ملک ہیں ان کی پورے خطے کا تقدیر بدل سکتی ہے. ساؤتھ ایشیا سمیت اوپر تک. افغانستان کا جو طویل عرصے سے خانہ جنگی ہے، اگر ایک بار کہیں یہ ڈائلاگ میں یہ چیزیں آ جائیں اور یہ کچھ بڑی پازیٹیو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس میں رشین پریزیڈنٹ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے انڈیا سے کہا ہے کہ یہ طالبان جو ہیں یہ آپ اسے سمجھیں کہ یہ ISS نہیں ہے بلکہ یہ حزب اللہ ہیں، یعنی کچھ پولیٹیکل لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے. تو اس پر ہم تفصیل سے آپ کی رائے لیں گے. آغا اقرار ہارون ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اسلام آباد سے موجود ہیں. آغا صاحب، آپ وزیر اعظم پاکستان کے دورہ ازبکستان کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ بہت شکریہ جی. بات یہ کہ میں باقی سب دوستوں کی باتیں بھی سن رہا تھا. میں نے ازبکستان میں پڑھایا بھی ہے، میں وہاں پہ ریگولر جا بھی رہا ہوں 93 سے. تو جہاں تک بات ہے وزیر اعظم کے دورے کی، ڈیفینیٹلی جب بھی کوئی دورہ کیا جاتا ہے اس پہ پہلے بہت ورک آؤٹ ہوا ہوتا ہے، اس پہ پہلے بہت کام ہوا ہوتا ہے. اور ہمیں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج اس وقت یہ ہے کہ جو صدیقوف تھے فارمر ایمبیسڈر ازبکستان کے پاکستان میں، جنہوں نے 4 سال گزارے ہیں، وہ اس وقت ڈپٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈپٹی فارن منسٹر ہے وہاں پہ. تو ان کی ایک انٹریکشن ہے پاکستان سے بہت پرانا، اور یہ جتنی بھی آج آپ انیشیٹو دیکھ رہے ہیں یہ ٹریڈ بڑھانے وغیرہ کے، تو اس میں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے فرقت صدیقوف کو کہ اس کے زمانے میں ہی یہ سارے MOU سائن ہونا شروع ہوئے تھے، جسے آپ آج ایک ریالٹی دیکھ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی میں اس وزٹ کو بہت پازیٹیو سمجھتا ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے پورے سینٹرل ایشیا کو کہ پاکستان
سینٹرل ایشیا میں بہت زیادہ جو ہے وہ انوالو ہونا چاہتا ہے اور بہت زیادہ پاکستان انٹرسٹ رکھتا ہے. لیکن کچھ باتیں جو بھی ہوئی, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے سلسلے میں کچھ ریفرنس دینا چاہتا ہوں. جی پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہا جانا کہ گوادر کا ڈائریکٹ لنک ہے سینٹرل ایشیا سے, تو وہ اس طرح ہے نہیں. اس طرح ایکچولی وہ بہرحال کسی نہ کسی صورت میں ہمیں نکل کے آنا ہی پڑتا ہے افغانستان سے یا ایران سے, اور جب تک افغانستان کے ریلیشن ٹھیک نہیں ہوتے ہیں وہ ممکن نہیں ہے. اور جس روٹ کی یہ بات کر رہے ہیں, یہ مارو والا روٹ, مارو سے بخارا اور بخارا سے سمرقند, یہ روٹ میں نے بہت پھرا ہوا ہے. تو یہ اتنا آسان روٹ نہیں ہے کہ اس سے ہم کہیں کہ جی فوتوں پہ شروع ہو جائے گی, ٹرانسپورٹ شروع ہو جائے گی. ہاں آلریڈی سینٹرل ایشیا جو ایرانین چاہ بہار ہے اس کے ساتھ لنکڈ ہے, جی بالکل, اور وہاں سے آلریڈی ٹریڈ ہو رہی ہے, اور ریسنٹلی ویٹ جتنا بھی گیا ہے سینٹرل ایشیا میں وہ وہاں سے گیا ہے. تو یہ ایک بات تو درست ہے کہ وہاں تک تو لنکڈ ہے. تیسری بات یہاں کہی گئی ہے ریلوے لائن کی, اور چوتھی بات کی گئی ہے کاسا 1000 کی. دیکھیں کاسا 1000 میرے لیے کبھی بھی ایک ریالٹی نہیں تھا. وہ میں نے کاسا 1000 کا جو روٹ ہے وہ پیدل سفر کیا ہوا ہے. افغانستان میں میں نے وار بھی کور کی ہوئی ہے 95-97 آنورڈ. میں نے یہ سارا روٹ اپنے پاؤں پہ کیا ہوا ہے. جب تک افغانستان کے بیچ میں ایک سٹیبل گورنمنٹ نہیں آ جاتی ہے, کاسا 1000 وغیرہ خواب ہیں, بڑے خوبصورت خواب ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں جہاں تک بات یہ ہے کہ ٹرین کی, پھر بھی ٹرینیں آخر کار افغانستان کے اندر سے گزر کے ہی آنا ہے, اور یہ افغانستان کے اندر سے جو گزر کے آنا ہے ٹرین نے, وہی تقریباً اگر شارٹیسٹ جو انہوں نے روٹ بتایا ہے وہ 400 کلومیٹر کا ہے, اور وہ اتنی ہارٹ آف افغانستان آنا ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیے, سائڈوں پہ نہیں آنا ہے, نہ اس نے ناردرن سائڈ سے آنا, نہ اس نے ویسٹرن سائڈ سے آنا, اس نے درمیان میں سے ہارٹ سے نکل کے آنا ہے. ہر چیز ہماری کنسیڈر کرتی ہے کہ افغانستان میں کیا ہونے جا رہا ہے. اور جہاں تک بات ہے اس کی ازبکستان کی, ازبکستان کے تعلقات طالبان سے بہت اچھے رہے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان نے 2018 میں اور 2019 میں جو ہے وہ ازبکستان کو آفر بھی کی تھی کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ نیگوسیشن کروانا سکتے ہیں تو ہم ریڈی ہیں, اور وہ اس کے وہاں پہ اپنا ڈیلیگیشن گئے بھی تھے. بالکل درست کہا. آغا صاحب آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ نے بڑی ان ڈیپتھ ہمیں اس حوالے سے آگاہی دی ہے. کچھ مزید باتیں بھی آپ سے کریں گے, لیکن اس وقت ہمارے پاس کچھ مزید انٹرویوز ہیں جو تاشقند ایئرپورٹ پر پاکستانی بزنس کمیونٹی کے وفد سے پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندے نے لیے ہیں. پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا. ہمارے لحاظ سے یہ خوشی کی بات ہے کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کے انیشیٹو اتنے ہائر لیول کے اوپر لیا نہیں گیا. اس کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب بھی آ رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب خود آ رہے ہیں, اس سے اس کی امپورٹنس ظاہر ہوتی ہے اور ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے. ہمارے خیال سے یہاں پہ بزنس کی اپرچونٹی اسپیشلی ٹیکنالوجی سیکٹر میں پاکستانی کمپنیز کے لیے بہت زیادہ ہے, اور ہم کچھ عرصے سے ان کے ساتھ ڈسکشنز کے اندر تھے. اس وزٹ کے اندر ہمیں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ لیجیٹیمیسی بڑھ جاتی ہے اور آپس میں بات چیت کے اندر ایک نظر آتا ہے. تو ہم امید کر رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم انشاءاللہ یہاں سے کوئی بڑے آرڈر اٹھا کے لے کے جائیں گے, اور ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کا, فارن منسٹر کا, اور ہماری جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں جنہوں نے مل کے یہ محنت کی ہے, کوشش کی ہے, تو وہ یہ اپریشیٹ دے رہا ہے. فرد کے ساتھ ساتھ ہم ازبک ایمبیسی کا بھی عزوا کہ جنہوں نے ہم لوگوں کے ساتھ مل کے کوآپریشن کر کے ہمیں بزنس کے کمپنیز کے ساتھ انٹروڈیوس کروا کے کام کو آگے لے کے گئے. اگین میں یہ کہوں گا کہ ٹیکنالوجی کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ ایریاز کے اندر, میں ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہوئے اس کے اندر سافٹ ویئر کی سائڈ پہ, ڈیولپمنٹ سائڈ کے اوپر, پروڈکٹ سائڈ کے اوپر جو یہاں پہ ادھر ضرورت ہے, اس کنٹری کے اندر ضرورت ہے, جو کہ ہم پاکستان کے اندر ہمارے پاس موجود ہے, ہم آفر کر سکتے ہیں. پاکستان کو ازبکستان جو ہے وہ بہت اہم نگاہ سے دیکھتا ہے, اور پاکستان ازبکستان کا اسٹریٹجک ریلیشن شپ بھی بہت اہم ہے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چند مہینے پہلے پاکستان, افغانستان اور ازبکستان نے ایک ریلوے لائن کے پروجیکٹ کے بارے میں بھی ایک یادداشت پہ دستخط کیے تھے. وزیر اعظم عمران خان کا جو دورہ ہے ازبکستان کا, اس کو پورے سینٹرل ایشیا میں بڑے اہم نظر سے دیکھا جا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی یہاں پہ لوگ بے پناہ عزت کرتے ہیں, اور یہاں پہ تاشقند میں جو نارمل لوگوں سے جو ہماری ملاقات ہوئی ہے سب ہوا, تو وہ پاکستان کو بڑی اہمیت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اس دورے کے اندر بہت ساری یادداشتوں میں پر دستخط ہوں گے, اور ایک سینٹرل ایشیا کے ساتھ اور خاص طور پہ ازبکستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا ایک نیا دور کا آغاز ہوگا. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور شوکت بسرا صاحب, یہ جو پرائم منسٹر کا دورہ ہے اسے ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے. پرائم منسٹر اس سے پہلے چائنا جب گئے تھے
تو وہاں پر بھی ازبیک پریزیڈنٹ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. پھر اس کے علاوہ وہ ورچوئل کانفرنس میں بھی اکٹھے ہو چکے ہیں اور اب ان کی وہاں ملاقات بھی ہوگی. تو یہ جو دونوں ممالک کے سربراہان کے درمیان ایک بہت اچھا کارڈیل ریلیشن شپ ہے, یہ کتنا معاون ثابت ہوگا بزنس کمیونٹی کے یہ جو فوائد کی باتیں ہوتی ہیں ان کو لینے میں؟ دیکھیں ابھی آپ جو انٹرویو سنا رہے تھے اس میں انہوں نے خود کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہائی پروفائل ڈیلیگیشن جا رہا ہے جس میں پرائم منسٹر کو ہیڈ کر رہے ہیں, ہمارے فارن منسٹر ہیں, اور وہاں پہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو بیٹھ کے معاملات طے ہوں گے, ایم او یو سائن ہوں گے, اس سے امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے. اور دیکھیں یہ ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے. یہ چونکہ ازبکستان یا تاشکند کو اکیلا نہ سمجھیں, سینٹرل ایشیا کی جو بات ہم کر رہے ہیں, بہت سارے ایونیوز کھولیں گے. آپ وہاں پہ جا کر ڈسکس کریں گے, اس میں آپ جائیں گے کہ اپنے کون کون سی چیزیں جب باہر بھیج سکتے ہیں, ان کے ساتھ آپ بزنس ٹائز کھول سکتے ہیں. تو یہ ایک بزنس کمیونٹی کے لیے بھی, اور میں ان کی ایکسائٹمنٹ دیکھ رہا ہوں. بالکل فاروقی صاحب نے صحیح کہا کہ جیسے وہ لوگ ادھر وزٹ پہ آئے تھے, ڈیلیگیشنز پہ آئے تھے, وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, بزنس کمیونٹی کو مل رہے تھے, تو ظاہر ہے کہ اتنے حد تک اگر ہم آپس میں کمفرٹیبل لیول پہ جا چکے ہیں تو اس سے تو مزید اور بہتری پیدا ہوگی جب ہم ڈائیلاگ کریں گے, بات چیت کریں گے اور بزنس کے ایونیوز کھلیں گے. تو ڈیفینیٹلی اس میں قطعی دو رائے نہیں ہے کہ دونوں سربراہان مملکت کا آپس میں ملنا, پھر سینٹرل ایشیا کے دروازے کھلنا, اور پھر گوادر پورٹ کی جو ہم بات کر رہے ہیں, آپ دیکھیں نا گوادر پورٹ جب بن رہا تھا اس پہ کس کس کی نظریں نہیں تھیں, کیا کیا نہیں کہا جا رہا تھا. آج وہی آپ کا اکنامک ہب بن گیا ہے. وہاں پہ آپ کی جو آپ وہاں پر چیزوں کو لے کر آ رہے ہیں, اس سے میں ڈیفینیٹلی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ہماری اکانومی جو ہے وہ ایک ٹرن اس میں آئے گا, اس میں اب بہتری آئے گی, اس میں لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے, جابز ملیں گی. تو یہ بہت بڑا. تو ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب, افغانستان کا پیس پروسیس, جیسا کہ آغا اقرار ہارون صاحب بھی اس حوالے سے بڑے اہم نکات اٹھا رہے تھے, اس کی کتنی اہمیت ہے سینٹرل ایشیا اور پاکستان, چائنا اور گوادر سی پورٹ, ان تمام یہ جو پوٹینشل موجود ہے اس کو مٹیریلائز کرنے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آغا صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کا امن جو ہے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ہمارے لیے, اور خطے کے لیے, پورے کے لیے میٹر کرتا ہے جہاں بھی کوئی ملک ہوگا. لیکن ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ اگر تھوڑا سا آپ ماضی کے ساتھ ہسٹری میں دیکھیں, وے بیک 70s اور سو آن, تو ٹرانس سائبیرین جو تھی گیس پائپ لائن ہے جو کہ سائبیریا سے نکل کے پورے یورپ کے ساتھ جاتی ہے, اور یہ ان دنوں میں تھی جب کہ مطلب ٹاپ کے اوپر یہ تھاری ایک کولڈ وار جو تھی وہ سلسلہ کار چل رہا تھا. یہ 2 4 6 10 سال کے لیے آپ منصوبہ بندی نہیں کرتے ہو, یہ منصوبہ بندی آپ کی لانگ ٹرم, یعنی آپ کاسا 1000 کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں. میں اسی کی بات, جی بالکل. یہ اب وہاں سے آنے کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جو بیلٹ بنتی ہے, اس کے ساتھ جا کے تاجکستان, غالباً یہ 18 کلومیٹر کا راستہ ہے جو کہ 7 پہاڑوں میں, اور چائنا نے جو مطلب ایک ٹریمنڈس کام کیا ہے کہ ٹنلز بنا کے اور اس کے ساتھ راستے آگے لے کے گئے ہیں. اور میں ایک آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا سی پیک کے حوالے سے. وے بیک اف یو تھنک ان دی سوویت یونین ایرا, تو 70s کے اندر سوویت یونین نے پاکستان کو یہ آفرز کی تھی کہ ہم اس کے ساتھ راستے بنانا, اور جانتے ہیں کہ ہمارے مطلب بہت زیادہ مدبر حضرات کہ جی رشیا جو ہے ہاٹ واٹرز تک پہنچنا چاہتا ہے, تو ہاٹ واٹر یہ یا کراچی ہے تو یا پھر گوادر تھا. سو دیر واز چہار بار ایران کے ساتھ ان کے ویسے ہی اچھے تعلقات رہے ہیں تھرو دی آذربائیجان, اور ساری آ سکتی تھی. تو ہر روٹ کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہے. یہ ہم جو سی پیک کے لیے بھی کہتے ہیں, چائنا کی یہ صرف ایک ہی روٹ نہیں ہے, دنیا کے اندر ہے. اور اب جو چلتی ہے چائنا سے بائی ٹرین, یورپ ان کے ساتھ آ کے ملتا ہے. جو چائنا سے ٹرین چلتی ہے سارا سائبیریا کراس کرتا ہے, اور پھر ادھر اگر آپ دیکھیں اگر اوئیگور کا علاقہ جو ہوتا ہے ازبکستان کے ساتھ ہی جو مل کے ہے, تو دیز آر دا اسٹیٹ وچ از سگنیفیکنٹلی امپورٹنٹ فار ہول آف دا ورلڈ, فار دا ریجن, بزنس فار دا ریجن. اور اس کے ساتھ میں دوسری آپ سے ایک چیز شیئر کروں کہ ہمارے ساتھ مطلب ابو ابن سینا, مطلب فادر آف آل دا سائنسز جس کو ہم سمجھتے ہیں, پرٹیکولرلی میڈیکل سائنس کے اندر, وہاں تک, اور لٹریچر آپ کے ساتھ ہے, ادب آپ کے ساتھ ہے, ثقافت آپ کے ساتھ ہے, جو کہ آپ کے ساتھ ملتی ہے. وی آر اوور ہیئر ٹو بی پراؤڈ کہ مطلب ہمارے ان کے ساتھ. تو اس سے پہلے روابط کے ساتھ ایک آپ سے معذرت کے ساتھ کہ کاٹن انڈسٹری جس کا ہم سمجھتے ہیں کاٹن ہے, سینٹرل ایشیا ازبکستان ہیز دا بیسٹ ییلڈ, جو کہ کاٹن کے اندر وہاں پہ ان کی جو پروڈکشن ہے اس کے ساتھ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے ان کی. اور جب یہ سوویت یونین تھا, دس واز دا ایریا کہ ان کے لیے وہ خطہ تھا جہاں پہ یہ بہت ساری جہاز جہاں بنتے ہیں تاشکند کے ساتھ, لوکوموٹر وہاں پہ, وہاں کی ٹرین سسٹم وہاں پہ دیکھیں کیسے کیا ہے. سو جو ہمارے ہاں ایک سمجھا جاتا ہے کہ ازبکستان شاید کوئی ایسے بیکورڈ ہو, اٹ از ناٹ لائک دیٹ.
प्लास्टिक उन्होंने निकाल दिया जो कि सरिये के काम के तौर पे काम करती है। अगर इधर ही मतलब एम्बेसी के अंदर ही जाएं उज़्बेकिस्तान की, एंड दे हैव सम सॉर्ट ऑफ छोटा सा उनके साथ है डिमॉन्स्ट्रेट करने की खातिर चीज़ें, उनकी गाड़ियाँ, उनके फ्रिज, एंड व्हाट यू से बिकॉज द चाइनीज आर ओवर देयर। तो इतनी अहम इंफॉर्मेशन दी है, वीएन बढ़ेगा, वीएन बढ़ेगा पाकिस्तान। अब जो वहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी मौजूद है, हम उनके इंटरव्यूज दिखा भी रहे हैं, एक दो इंटरव्यूज और हैं, वो पहले देख लें, फिर आगे गुफ्तगू को लेके चलते हैं। समझता हूँ कि ये बहुत अहम कॉन्फ्रेंस है और उज़्बेकिस्तान इज़ द गेटवे टू सेंट्रल एशिया एंड इट्स द क्लोजेस्ट, वन ऑफ द क्लोजेस्ट मोस्ट एक्सेसिबल कंट्री टू पाकिस्तान। और यहाँ से सिर्फ 2.25 घंटे की फ़्लाइट है। बहुत ही रिसोर्सेज वाला मुल्क है, बहुत मुनज़्ज़म मुल्क है, और अब और वक्त के साथ साथ और भी मुनज़्ज़म और भी ओपन हो रहा है। तो ये हमारे लिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एक मार्केट बन सकता है पाकिस्तान के लिए। ये लग रहा है कि इस रीजन में हम लोग ब्रांड्स पे बड़ा काम कर सकते हैं। पाकिस्तान की मार्केटिंग पाकिस्तान के ब्रांड्स के साथ करें तो इस पूरे रीजन को, सेंट्रल एशियन को कवर कर सकते हैं, जिसमें हम लोग क्लोथिंग पे भी बात कर सकते हैं, अपने फूड प्रोडक्ट पे भी बात कर सकते हैं। अपने बहुत सारे हमारे ऐसे एरियाज़ हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं। मेरे ख्याल में ब्रांडिंग के साथ मार्केटिंग करनी चाहिए और ये एरिया जो है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा इंशाल्लाह। ऐसी ही बात है। और आगा इकरार हारून साहब, आपने भी बिजनेस कम्युनिटी के ख्यालात सुन रहे होंगे, आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तो जो पोटेंशियल है पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ट्रेड को बढ़ाने का, उस हवाले से कुछ बताइए। हाँ जी, जहां तक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं कि पहली बात यह है कि वहां पे 100% जो कीनू खाया जाता है वो पाकिस्तान से जाता है। हम उसको बढ़ा सकते हैं क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, हम उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, और जब वहां पहुंचता है अफगानिस्तान से रुकता रुकता वो काफी खराब हो चुका होता है। सेकेंडली, पाकिस्तान का जो 10 साल पहले भी कोशिश की गई, अब फिर की जाएगी, पाकिस्तान का जो चावल है वहां पे अपना, लेकिन वो मोटा चावल खाते हैं, वो पाकिस्तान की बजाय वियतनाम से चावल उठा रहे हैं, कंबोडिया से उठा रहे हैं। जिस जगह पे पाकिस्तान को काम करना चाहिए वो दालें हैं, दालें वो बहुत शौक से खाते हैं, जिनको वो नुखत कहते हैं। और हमारे यहाँ पे दालें, और खासकर जो हमारी देसी दालें हैं और चने हैं, वो बहुत पसंद की जाते हैं। यानी जब भी मैं वापस आता था मुझे दोस्त कहते थे कि चने लेकर आओ पाकिस्तान से। तो हमें इसमें मेज में हमें काम हम कर सकते हैं। और जहां तक अभी बात की गई आईटी की, उसमें थोड़ा सा हमारा कंपटीशन जो है वो यूक्रेन के साथ है, क्योंकि यूक्रेन की फर्म जो है आईटी में बहुत पहले से इन्वॉल्व हो चुकी है वहां पे, और उनका वीजा फ्री है। इसकी वजह से भी उनके बच्चे यूक्रेन से आते हैं और यहाँ पे उनको काम मिल जाता है। लेकिन बहरहाल पोटेंशियल इज देयर। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि जब मेरे दोस्त बैठे हुए, मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने बात की कि यहाँ पे पाकिस्तान में उन्होंने एक प्लास्टिक का सरिया भी इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की, तो ये भी अपना बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। हम हार्डवेयर के साइड के ऊपर उनसे बहुत कुछ ले सकते हैं, जो कि उनकी हार्डवेयर बहरहाल बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट है, जिसमें खासकर जो कंस्ट्रक्शन का सामान है। लेकिन अब देखना ये कि हमने उनको क्या देना है, हमारा बैलेंस क्या होगा। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैलेंस बेहतर है, हम ट्रेड बैलेंस में उनसे ऊपर हैं, और वो इसलिए ऊपर है कि हमारा जो आम प्राइवेट सेक्टर है उसने बड़ी मेहनत की है इसमें। मेरे ख्याल में ये है कि प्राइम मिनिस्टर के इस विजिट के बाद वहां का जो बायर है उसमें एक इंकरेजमेंट पैदा होगी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी जो है वो पीछे है अपना इस ट्रेड के, और इसका डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। बिल्कुल दुरुस्त कहा। जी जी आगा साहब, हाँ प्लीज कैरी ऑन। देखिए, मैं इस रीजन को बहुत पुराना जानता हूं। इसमें 3 चीजें आपको ज़हन में रखनी चाहिए इस रीजन में डील करते हुए। पाकिस्तान से आज से 25 साल पहले, 24 साल पहले लोग गए, उन्होंने वहां से स्क्रैप की डील की, और वो अभी तक केसेस पड़े हुए हैं। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन 14,000 केसेस जो हैं वो उस जमाने के उनके वहां पड़े हुए हैं पाकिस्तानियों के खिलाफ। इस वक्त मेरी एक रिक्वेस्ट ये होगी कि जो भी हमारा ट्रेडर जा रहा है वो बड़ा क्लीन ट्रेड करे वहां पे, क्योंकि वहां प्रॉब्लम है बैंकिंग की। अभी तक बैंकिंग के मामला सीधे नहीं हुए हैं, और जो हमारा एक आखिरी बैंक जो खुला था एससीओ के तहत, उसकी भी अपना 6 महीने पहले जो है वो ब्रांचेस बंद हो गई हैं। बैंकिंग ना होने की वजह से हमें थर्ड कंट्री जो है वो एलसी खुलवानी पड़ती है। देर बाय हम एलसी खुलवाने की बजाय हम कहते हैं कि जी कैश पेमेंट पे काम कर लें, उसके बीच भी आके फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। तो एक तो बैंकिंग सेक्टर जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तो मेरा नहीं ख्याल है कि हम बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकेंगे, क्योंकि $300 मिलियन। जी बिल्कुल, आपने सही नुकात उठाए हैं, और हमारे पास 1-2 इंटरव्यूज और हैं, पहले वो देख लेते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं।
یہ جو دورہ ہے پرائم منسٹر صاحب کا، اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ تقریباً 130 کے قریب بزنس مین اس ڈیلیگیشن میں شامل ہیں، اور وہ ہر اس شعبے سے شامل ہیں، جس میں ٹیکسٹائلز بھی ہے، جس میں فارماسیوٹیکلز بھی ہیں، جس میں سیمنٹ والے بھی ہیں، جس میں فرٹیلائزر والے بھی ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایکسپوجر مل رہا ہے. سینٹرل ایشیا کا یہ دل ہے ازبکستان، اور یہاں سے ساری راہیں نکلتی ہیں رشیا کے لیے بھی، یوکرین کے لیے بھی، بیلاروس کے لیے بھی، اور دوسری وسطی ایشیائی ریاستوں کے لیے بھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات بڑھنے میں بہت مدد ملے گی. ہم پہلے ہی افغانستان ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس میں پرامن ٹرانزیشن ہو جاتی ہے تو یہاں جو آمد و رفت کے ذرائع ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے ریسنٹلی ہماری کمپنی پہلی کمپنی تھی جس نے اپنی ادویات TIR جو ایک سائن ہوا ہے اس کے تحت بھیجی ہیں، جس میں کراچی سے کنٹینر سیل ہوتا ہے اور یہاں آ کے تاشقند میں کھلتا ہے. ہم یہاں پہ ازبکستان میں آئے ہیں. منسٹری آف کامرس TDAP نے ایک بڑا اچھا ارینجمنٹ کیا ہے کہ ریجنل ٹریڈ کو پروموٹ کیا جائے، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس 90 بلین اکانومی کو ہم ٹیپ کر سکیں گے اگلے آنے والے کچھ سالوں کے اندر. جو ہے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے، اور بڑے عرصے کے بعد یہ انیشیٹو لیا گیا. جاوید فاروقی صاحب، افغان پیس پروسیس کا عمل دخل اس پورے عمل میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں حامد، ایک تو ہم بات کرتے ہیں کہ اس علاقے میں اگر آپ نے ٹریڈ کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے افغانستان کے اندر امن ہو. تو یہ تو بڑی بنیادی بات ہے. اس سے اگر ہم اگلے سٹیپ پہ چلے جائیں، اگر ہم ان کو آن بورڈ لے لیں، یہ تمام گروپس جتنے بھی ہیں، اور جس میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ طالبان جو ایک فریق ہیں وہاں پر، اور ان کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید امریکہ کے جانے کے بعد کیا حالات ہوں، لیکن اگر آپ ان کو انگیج کر لیتے ہیں ڈائیلاگ میں، اور آپ انہیں انگیج کر لیتے ہیں اس قسم کے اقتصادی معاہدوں میں، تو اقتصادی معاہدے بذات خود امن کی ضمانت بن جاتے ہیں. جب آپ انہیں اس میں شامل کر لیں گے تو وہ سٹیک ہولڈر ہو جائیں گے. جب یہ پتہ چلے گا کہ افغانستان بھی اس اکنامک کوریڈور کے اندر پورے کا پورا بینیفیشری ہے اور اس کی اکانومی چل رہی ہے، تو وہ کیوں نہیں اس کو یقینی بنائیں گے کہ یہ ٹھیک چلے. بالکل درست کہا. لیکن اس کانٹیکس میں جو بھارت کا کردار ہے افغانستان کے اندر پیس کا معاملہ ہو یا پھر ریجن کے اندر پیس کا معاملہ ہو، اس کو لے کر تو اب پوری دنیا اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں سب بڑا اپنے امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیے. دیکھیں، بھارت تو ہمارا اصلی ربدی دشمن ہے. کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتا جہاں پہ وہ ہمیں نیچے دکھانے کی کوشش نہیں کرتا، ہمارے خلاف سازش نہیں کرتا انٹرنیشنل فورمز پہ. اور جو افغانستان خاص طور پہ، وہاں پہ تو ان کا بڑا گھرونا کردار رہا ہے. وہاں پہ ایون آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے بارڈر وائلیشنز ہوئیں، جو اٹیکس ہوئے، وہااں پر وہ ساری فیسیلیٹیشن انڈیا کی ہوتی تھی، اور ان کے وہ لوگ پکڑے گئے، اور وہ تو نقشے بنا کے بیٹھے تھے کہ نیو ورلڈ آرڈر ہے بلوچستان، اور ابھی بھی لاہور میں جو ہوا تھا، جو لاہور میں ہوا. سو میرا خیال ہے کہ جو ابھی بات کر رہے تھے افغانستان کے امن کی، افغانستان کا امن پاکستان کے لیے بہت اہم ہے. وہاں پہ امن ہوگا، پاکستان میں حالات بہتر ہوں گے. اور اس لیے کتنا بڑا رول ادا کیا امریکہ، جو فتح کرنا چاہتا تھا افغانستان کو، وہاں سے شکست کھا کے بھاگا. اور اس میں سب سے بڑی فیسیلیٹیشن اور سب سے بڑا رول آج بھی پاکستان کا ہے. ڈائیلاگ پہ لے کر آئے، ٹیبل پہ بٹھایا، فیسیلیٹیٹ کیا، اور اس کی ریئلائزیشن طالبان کو بھی ہے، اس کی ریئلائزیشن پوری دنیا کو بھی ہے. تو انڈیا تو کبھی نہیں چاہے گا، وہ تو یہی چاہے گا کہ وہاں پر امن نہ ہو، وہاں پر خون خرابہ ہو، پاکستان میں وہ خرابی کرے. لیکن انشاءاللہ ہوپ فار دی بیسٹ. جو ابھی تک پکچر مجھے سینیریو نظر آ رہا ہے، ڈیفینیٹلی اگر آپ ازبکستان جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ساری چیزیں فورسی کی ہوئی ہیں. یہ کوئی جو ہوتے ہیں ان پلانڈ نہیں ہوتے ہیں، بہت برین سٹارمنگ ہوتی ہے. آپ سوچتے ہیں کہ اگر ہم وہاں پہ جا رہے ہیں تو کل اس کی ریپرکشنز کیا ہوں گی، ہمارے ہمسایہ ممالک کیا سوچ رہے ہوں گے. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے. اور ابھی وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ کنسٹرکشن کے حوالے سے جو بات کہی انہوں نے، دیکھیں ہماری حکومت کیا کر رہی ہے.
کنسٹرکشن کے حوالے سے بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، چونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری واحد انڈسٹری ہے جو ہر چیز کو بوسٹ اپ کر دیتی ہے. آپ کے اندر لوگوں میں اندر بزنس آتا ہے، ان کے اندر طرح طرح کی اپرچونٹیز کریٹ ہوتی ہیں. سو اگر ازبکستان بھی وہاں گئے ہیں، اگر وہاں پہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ ہارڈ ویئر کے حوالے سے، کنسٹرکشن کے حوالے سے، تو ہر چیز پہ میرے خیال میں یہ ایک گیم چینجر ہوگا. بات چیت ہوگی جو ہم چیزیں ان کو دے سکتے ہیں، جیسے وہ کہہ رہے تھے کبھی دال کی بات کر رہے تھے، رائس کی بات. رائس تو ہمارا دنیا میں بہترین رائس. کیوں نہ شوکت صاحب اس حوالے سے ہمارے پاس آخری 2 انٹرویوز ہیں، وہ دیکھ لیے جائیں اور پھر جانا جائے کہ بزنس کمیونٹی کیا کہہ رہی ہے. جی. ازبکستان کے ساتھ ایگریکلچر میں، کاٹن میں، ٹیکسٹائل میں اور باقی اگر ٹریڈ کی بات کی جائے تو ہمارے جتنے بھی مطلب فارماسوٹیکل جو ہمارے ایکسپورٹس ہیں مین، اور اس طرح یہ جو سپورٹس گڈز ہے، سرجیکل ایکوپمنٹس ہے، اس میں بہت بڑا سکوپ ہے. ازبکستان میں ایون ہماری ماچس تک بکتی ہے پاکستان کی. اور ایکسپورٹس جو ہے بس صرف یہ ہے کہ بینکنگ چینل کا مسئلہ ہے، یہ بینکنگ چینل اسٹیبلش ہو جائے، اور باقی یہ ٹرانزٹ ایگریمنٹ جو ابھی سائن ہونے جا رہا ہے 15 کو پاکستان ازبکستان کے درمیان، تو امید ہے کہ یہ پوٹینشیل جو ہے ان ایگریمنٹس کے تھرو اور پھر جو B2B بزنس میٹنگز ہو رہی ہے ان کے تحت انشاءاللہ بہت آگے جائے گی. ابھی تو $130 ملین ہے، امید ہے کہ ود ان اے ایئر اٹ ول کراس $200 ملین. یہ جو ٹریڈ والیوم ہے انشاءاللہ پاک ازبک ٹریڈ والیوم. جو اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں وہ تو آپ دیکھ ہی رہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. ناٹ اونلی ازبکستان بلکہ سارے سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ جتنے بھی ریلیشنز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جہاں تک ازبکستان کا تعلق ہے، ازبکستان کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے جو کلچرل اور ہسٹورک ریلیشنز ہیں، ٹھیک ہے. اور ابھی یہ جو اکانومی کی طرف جو جا رہے ہیں، یہ ایک پچھلے 2-3 سال میں اس پہ کافی ترقی ہوئی ہے، کافی اگریمنٹ سائن ہوئے ہیں. اور ابھی جو سب سے ایک بہت بڑا یہ پرائم منسٹر صاحب کا جو ہے اور ازبکستان کا جو انیشیٹو ہے وہ ریلوے لائن جو کہ تھرو افغانستان اور پشاور تک کنیکٹ کرنے، یہ ایک پروجیکٹ ہے ہماری گورنمنٹ. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری افغانستان کی اسٹیبلٹی ہے، جو کہ ہم امید تو کر رہے ہیں کہ افغانستان اسٹیبل ہو تاکہ اس قسم کے روٹس کھل جائیں. جو ازبکستان ہے وہ بڑا کین ہے سی پیک کو جوائن کرنے کے لیے. سو افغانستان کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ سی پیک کو بھی بہت افیکٹ کرے گی. تو امید ہے کہ جیسے افغانستان تھوڑا اسٹیبل ہوتا ہے تو ادھر سے اور زیادہ ٹریڈ شروع ہو جائے گا ازبکستان کے ساتھ، جس میں را مٹیریل ہے، بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کی طرف سے ہمیں مل سکتی ہیں، ہماری طرف سے ان کو مل سکتی ہیں. جی بالکل. اور ہم بالکل آخری مرحلے میں آپ داخل ہو گئے ہیں اپنے آج کے پروگرام کے، اور میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب سے ایک 2 ورڈز لے لیں آپ سب سے. کیسے آپ اس ساری آج کی گفتگو کو اور آنے والے 2 دنوں کے جو اہم ترین معاہدے ہونے ہیں کیسے کیپ کرتے ہیں سر؟ میں سمجھتا ہوں جی یہ تو بہت بڑا پروگریسو قدم ہے حکومت کا، اور جیسے مطلب ایک دوست نے کہا کہ دیر آئے درست آئے. یہ ابھی اگر پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہمارا فورن آفس، ہماری جو سسٹر وہاں پہ اور دوسری ممالک ہیں وہاں بھی اگر یہ بڑھائیں گے ایز سینٹرل ایشیا تو سرٹنلی اٹ از گوئنگ ٹو بی گڈ فار. اور جی آغا اقرار صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، کیسے آپ وائنڈ اپ کرتے ہیں اس پوری سچویشن کو، کیا آخری الفاظ آپ کہنے؟ دیکھیں جی، جب تک آپ کے افغانستان کے معاملات حل نہیں ہوتے ہیں میں کسی بھی صورت میں پریگمیٹک نہیں ہوں. میں اس ریجن کو پچھلے 23 سال سے کور کر رہا ہوں. افغانستان کے معاملات طے ہوئے بغیر سب خواب ہیں، کاسا ہو جائے، ٹرین ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے جی جاوید فاروقی صاحب. دیکھیں اکانومی اور لا اینڈ آرڈر، ریجنل سیکیورٹی جو ہے یہ دونوں ہی اس وقت چیلنج ہیں، اور ان دونوں کے سلوشن کے لیے، دونوں کو ریزالو کرنے کے لیے یہ وزٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور دونوں ہی آپ کے مسائل جو ہیں اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پیپل ٹو پیپل جو کانٹیکٹ ہے نا، اور یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. پرائم منسٹر نے کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ. کچھ سمجھ آنی چاہیے دنیا کو، بہت دنیا پڑی ہے، بڑے ایونیوز پڑے ہیں. اب آپ دیکھیں گے
کہ انشاءاللہ جو گیم چینجر ہیں وہ چیزیں سامنے آئیں گی. ایسا ہی ہوگا. اور یہ جو دورہ ازبکستان ہے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کا، جو کل سے جس کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس دوران جتنی بھی پیش رفت ہوگی اس کی بہت اہمیت ہے. اور جو ہمارے پارٹیسپنٹس نے یہاں پر پوائنٹس ریز کیے ہیں ان کی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے، جو انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں، مہینوں اور سالوں میں کلیئر ہوتے چلے جائیں گے. جناب شوکت حسین بسرا صاحب، جناب ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب، جاوید فاروقی صاحب اور آغا اقرار ہارون صاحب، آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا اور اس اہم موضوع پر ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اپنی رائے اور اپنی جو تجزیہ پیش کیا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.